अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल क़यामा सूरह मुबारका की पहली आयत का ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे जी। आज भी मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल हैं, आसिम हैं, सोबान हैं और इलियास हैं। तो पहली आयत है जी सूरतुल क़यामा की। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। पहली आयत में आपको जो अल्फाज नज़र आ रहे हैं उन अल्फाज की तादाद कितनी है, फिर वो अल्फाज जो हैं वो कलिमा की किस किस किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इसमें फ़ेल हैं या हर्फ हैं, और फिर उसके बाद मज़ीद इस्म फ़ेल या हर्फ के मुतालिक मालूमात जानने के बाद हम इंशाअल्लाह ताला जुमला बनाएंगे। जुमला कौन सा बनेगा, इस्मिया बनेगा, फ़ेलिया बनेगा, ये हम देखेंगे और फिर एंड पे हम इस आया मुबारका का तर्जुमा करेंगे। मैं सबसे पहले सोबान को दावत देता हूँ कि बताएं कि इस पहली आयत में कुल कितने अल्फाज हैं, और फिर उसके बाद बताएंगे कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो कलिमा की किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है। जी सुभान जी, इस आयत में 5 अल्फाज हैं। जी। 5 अल्फाज कौन कौन से हैं, ज़रा एक एक लफ्ज़ को बोल के मुझे बता दें। पहला लफ्ज़ पहला ला है, ला, दूसरा लफ्ज़ दूसरा उक्सिमु, माशाल्लाह, तीसरा लफ्ज़ बा है, चौथा यौमी, चौथा लफ्ज़ यौम है, पांचवा अल क़ियामा। अल क़यामा। माशाल्लाह, तो 5 लफ्ज़ हैं जी इस पहली आयत में। अब इन पांचों लफ्ज़ों के बारे में आपने बताना है। पहला लफ्ज़ इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, दूसरा इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, तीसरा इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, इस तरह करके करना है जी। इस आयत में जो पहला लफ्ज है ला जी। वो जो है वो हर्फ है, हर्फ है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। दूसरा लफ्ज जो है उक्सिमु, ये फेल है, फ़ेल है, माशाल्लाह। तीसरा लफ्ज़ तीसरा जो बा है ये भी हर्फ है, हर्फ, माशाल्लाह। और चौथा जो यौम है ये इसम है, इसमें एक्सीलेंट। पांचवा और अल क़ियामा जो है पांचवा लफ्ज ये भी इसम है। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो गोया रिजल्ट ये निकला कि पहली आयत में 2 हरूफ हैं, 2 अस्मा हैं और एक फ़ेल है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस्म को हम अलामत से पहचानते हैं, तो 2 इस्म आपने बताए हैं, एक है यौम, एक है अल क़ियामा। अल क़ियामा में इस्म की कौन सी अलामत पाई जा रही है? अल क़ियामा में जो इस्म की अलामात में से एक अलिफ लाम है, माशाल्लाह, और गोल ता भी मौजूद है। गोलता भी है, माशाल्लाह। यानी इसके इस्म होने में कोई शक बाकी नहीं है कि इसमें 2 अलामात इस्म की पाई जा रही हैं। अच्छा, यौम में आप देखें तो आपको इस्म की वो जो 3 अलामात हमने पढ़ी उनमें से कोई अलामत नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ग्रामर वालों के नज़दीक ना इस्म की चौथी अलामत होती है मुज़ाफ़ होना, यानी मुज़ाफ़ भी इस्म की अलामत के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है मुज़ाफ़ पहचानने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी आपको, जिस पे अलिफ लाम भी नहीं होता, तनवीन भी नहीं होती, और फिर अगला मजरूर होता है, लेकिन वो पहला क्या इस्म है या नहीं है। तो ये मेन मोटी अलामात जो हैं वो 3 ही हैं अगर देखी जाएं तो, ठीक है ना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि बाकी अलामात के चक्कर में ना पड़ें, बाकी हम लफ्ज़ के मीनिंग से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके माना इस्म वाले हैं या नहीं है। तो यौम के माना दिन के होते हैं, और दिन जो है ये इस्म है, तो इस हवाले से हम कह देंगे कि जी ये इस्म हो गया। ओके जी, माशाल्लाह। अब आपने ये करना है कि ये जो यौम और अल क़ियामा 2 अस्मा हैं, इन दोनों अस्मा का CNGs मुकम्मल कर दें जल्दी से। ये जो यौम है, ये यौम का जो लफ्ज है ये वसअत के एतबार से ये नकरा है। नकिरा है, अभी भी नकरा है जी। अब अच्छा अच्छा, हाँ, अल क़ियामा के साथ अगर जोड़ के हाँ जी तो फिर जी, मारफा बन जाए। बिल्कुल सही। हाँ, आप 2 जवाब दिया करेंगे। आप कहेंगे कि जी यौम का लफ्ज़ अगर अकेला देखा जाए तो नकरा है, लेकिन अल क़ियामा के साथ इजाफत की वजह से ये मारफा हो गया है। ठीक हो गया जी। कैपेसिटी वाइज यौम कवर हो गया। नंबर वाइज जी, नंबर वाइज जो है यौम जो है वाहिद है। वाहिद है, माशाल्लाह। यौम की जमा भी आनी चाहिए आपको, अगर वाहिद आपने कहा तो उसकी जमा भी आनी चाहिए। यौम की जमा क्या आती है? अय्याम। अय्याम, माशाल्लाह, अय्याम, क्योंकि कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है।
نمبر وائز ہو گیا، جینڈر وائز جی جینڈر وائز یہ مذکر ہے، مذکر ہے، ماشاء مؤنث کی اللہ، کوئی علامت جی بس نہیں ٹھیک مل ہے رہی. جی. اور اعراب وائز اور جو اس کی اعراب جو ہے یہ بھی حالت جر میں ہے. جی یہ حالت جر میں ہے، ماشاء اللہ. اب القیامہ پہ روشنی ڈال دیں. القیامہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے معرفہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام موجود ہے. جی. عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے. واحد ہے جی. جنس کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے. مؤنث اس ہے، پہ گولتا موجود ہے، گولتا موجود ہے، شاباش علامتی مؤنث. جی. اور جو اس کا سٹیٹس ہے، سٹیٹس کے اعتبار سے یہ حالت جر میں. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. اب وہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے لیکچرز میں کی تھی نا کہ یہ مثنیٰ کیوں نہیں ہے، جمع سالم مذکر کیوں نہیں ہے، جمع سالم مؤنث کیوں نہیں ہے، وہ ہمارے اب ذہن میں ساری پکچر چل رہی ہے. تو اس لیے اب ہم اس طرح تفصیل سے تو نہیں ذکر کریں گے، بس یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں الحمدللہ موجود ہیں. تو یوم آپ نے کہا صوبان مجرور ہے، القیامہ آپ نے کہا مجرور ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ جی ایک تو اس سے پہلے اگر حروف جارہ ہو جی تو اس وجہ سے ہوتا ہے. جی، اگر اسم سے پہلے کوئی حرف جر ہو تو اسم مجرور ہوتا ہے، اور دوسری وجہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں اسم چلا جاتا ہے. جی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یوم مجرور کس وجہ سے ہے ان دونوں وجوہات میں سے، اور القیامہ مجرور کس وجہ سے ہے ان دونوں وجوہات میں سے؟ جی یہ یوم جو حالت جر میں ہے وہ حرف جر با کی وجہ سے ہے، ماشاءاللہ یوم سے پہلے آ رہا ہے. جی جی. جو القیامہ ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو رزلٹ نکلا کہ یوم القیامتی یہ کون سا مرکب ناقص ہوا؟ القیامتی مرکب اضافی. جی. اور بی یوم القیامتی کون سا مرکب ناقص ہوا؟ مرکب جاری. ماشاءاللہ. تو مرکب ود ان مرکب، یعنی مین یہ مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک مرکب اضافی بھی موجود ہے. ماشاءاللہ، کلیئر ہو گیا، ایکسیلنٹ جی. جی عاصم، سبحان نے دو اسماء کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے، آپ نے دو حروف جو ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بتانا ہے کہ یہ دو حروف جو ہیں لا اور با، یہ کون کون سے حروف ہیں. تو پہلے با کے بارے میں بتائیے، اس کے بعد لا کے بارے میں پوچھوں گا آپ سے. با حرف جر ہے اور جی یہ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. جو اسم مجرور ہوتا ہے، اگر واحد اسم مجرور ہو اس کو مجرور ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ حرکت سے یا آواز سے؟ اگر واحد اسم ہو تو حرکت سے. ماشاءاللہ. اور اگر جمع مکسر اسم ہو تو حرکت سے پہچانتے ہیں یا آواز سے پہچانتے ہیں؟ حرکت سے. ماشاءاللہ. اگر مثنیٰ اسم ہو تو حرکت سے پہچانتے ہیں یا آواز سے پہچانتے ہیں؟ آواز سے. ماشاءاللہ. اگر جمع سالم مذکر ہو تو حرکت سے پہچانتے ہیں یا آواز سے؟ آواز سے. اگر جمع سالم مؤنث ہو تو حرکت سے پہچانتے ہیں یا آواز سے؟ آواز سے. ماشاءاللہ. اب ہمارا اعراب بھی الحمدللہ ریوائز ہو گیا. تو اب یہ چونکہ واحد ہے تو واحد کو ہم نے حرکت سے پہچاننا ہے مجرور. میم کے نیچے زیر ہے تو زیر بتا رہی ہے کہ یہ واحد اسم مجرور ہے. کلیئر ہو گیا، ایکسیلنٹ. اچھا اب آئیں جی آپ لا کی طرف کہ یہ لا جو ہے یہ کون سا لا ہے. جی الیاس آپ بتائیے کہ لسان القرآن کورس میں ہم نے 3 لا پڑھے تھے، بالکل اس طرح جس طرح نیوٹن کے 3 لا ہوتے ہیں، تو ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا تھا کہ لسان القرآن کورس میں بھی 3 لا ہیں. کہ آپ کے ذہن میں وہ تینوں لا ہیں؟ اگر ہیں تو بتا دیجئے تفصیل سے. ہاں جی سر. جی سر ایک تو لا ہوتا ہے لائے نفی جنس ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ایک لا لائے نفی جنس ہوتا ہے، ایکسیلنٹ. دوسرا ہوتا ہے لائے نافیہ ہوتا ہے. دوسرا لا نافیہ ہوتا ہے، ویری گڈ. اور تیسرا لائے ناہیہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور تیسرا لا جو ہے وہ لا ناہیہ ہوتا ہے. جی الیاس، جو لائے نفی جنس ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے یا جملہ فعلیہ سے؟ یہ بتا دیجیے. تو یہ جملے اسمیہ میں آتا ہے. لائے نفی جنس جو ہے یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے. ماشاءاللہ. اور لا نافیہ اور لا ناہیہ یہ دونوں جملہ فعلیہ سے جملہ فعلیہ سے پہلے آتے ہیں. اور کس فعل سے پہلے آتے ہیں، ماضی سے یا مضارع سے؟ جو لائے نافیہ ہے وہ تو میرے خیال دونوں سے پہلے ہی آتا ہے.
اور جو لا ناہیہ ہے وہ صرف مضارع سے پہلے آتا ہے. وہ مضارع سے پہلے آتا ہے، مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، ماشاء جو اس کی اللہ. علامت ہے. لا ناہیہ جو ہے فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جبکہ لا نافیہ جو ہے وہ فعل مضارع سے پہلے آئے تو اس کو مجزوم نہیں کرتا. کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کروں گا، وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو. ایک بات نوٹ کر لیں کہ لا جو ہے لا نافیہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ ماضی سے پہلے بھی آتا ہے، مضارع سے پہلے بھی آتا ہے. تو لا نافیہ جب ماضی سے پہلے آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں لا کی ریپیٹیشن ضروری ہوتی ہے اگر لا کو آپ نے ماضی سے پہلے استعمال کرنا ہے. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی. کسی نے کہا کہ نہیں جی کوئی اتنی ضروری نہیں ہوتی کیونکہ قرآن مجید میں یہ ریپیٹیشن کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے. بہرحال یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. الیاس ہی بتائیں آپ مجھے کہ یہ لا جو ہے اقسموں سے پہلے یہ کون سا لا ہے؟ یہ مضارع سے پہلے آ رہا ہے. ماشاءاللہ یہ مضارع سے پہلے آ رہا ہے. کیونکہ اس میں اور مضارع مجزوم نہیں ہے جی تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو لائے نافیہ کہہ سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح پہچانا. الیاس نے بتایا کہ یہ فعل مضارع ہے. صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کو مضارع الیاس نے کیسے پہچانا؟ استاد جی اس کے مجزوم نہیں ہوا نا، جو اس کی حرکت ہے جی جی اس سے پہچانا ماشاءاللہ کہ یہ مجزوم نہیں ہوا. ایکسیلنٹ. دیکھیں سب نوٹ کر لیں کہ ماضی اور مضارع ان دونوں گردانوں کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں ماضی کی گردان میں ماضی کی پوری گردان آپ کسی باب سے لے لیں سوائے واحد متکلم کا صیغہ جو ہوتا ہے تو والا، اس کے علاوہ کسی بھی صیغے کے آخر میں پیش نہیں ہوتی. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا. صرف ذہبتو تو والا جو صیغہ ہے اس میں پیش ہوتی ہے تا کے اوپر اور کسی میں پیش نہیں ہوتی. تو رزلٹ نکلا کہ ماضی کی پوری گردان میں صرف ایک جگہ ہی آخر میں پیش ہوتی ہے اور وہ تا کے ساتھ خاص ہے. صحیح ہے. تو اس لفظ میں اقسمو کے آخر میں تا پیش والی ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی نہیں ہے. اور مضارع کی جو گردان ہے اس کی علامت ہی یہ ہے کہ اس کے آخر میں پیش آتی ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے شروع میں علامت مضارع بھی لگی ہوئی ہے. اور علامت مضارع 4 ہیں آپ جانتے ہیں، یا تا الف اور نون. اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو الف لگی ہوئی ہے علامت یہ علامت مضارع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ الف علامت مضارع جو ہے فعل مضارع کی گردان میں صرف ایک صیغے کے شروع میں ہوتی ہے اور وہ صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ 13واں صیغہ، یعنی واحد متکلم کا صیغہ. انا، الف سے مراد انا ہوتی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو علامت مضارع پیش والی نظر آئے جیسے کہ یہاں پر نظر آ رہی ہے تو 4 پاسیبلٹیز میں سے ایک پاسیبلٹی ہوتی ہے. نمبر 1 کہ وہ جو صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیسو وائس کا صیغہ ہے، یعنی فعل مجہول کا صیغہ ہے. فعل مجہول کا صیغہ ہے. کنفرم کیسے ہوگا؟ اگر عین کلمہ زبر والا ہو تو ہم کنفرم کر دیں گے کہ یہ فعل مضارع مجہول ہے. تو پہلے ہم اسے چیک کرتے ہیں. جی علامت مضارع ہمیں پیش والی نظر آئی، آگے قاف سین میم حروف مادہ ہیں، عین کلمہ سین ہے جو کہ زبر کے ساتھ نہیں ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مجہول نہیں ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہوتی، یہ باب تفعیل ہوتا، کیونکہ باب تفعیل میں علامت مضارع جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ کنفرم کرنے کے لیے ہم نے عین کلمہ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ عین کلمہ اگر مشدد ہوتا تو ہم کہتے تھے کہ باب تفعیل ہے، تو عین کلمہ مشدد بھی نہیں ہے، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ باب تفعیل بھی نہیں ہے. تیسری پاسبلٹی یہ ہوتی کہ یہ باب مفعلہ ہوتا، کیونکہ باب مفعلہ میں بھی علامت مضارع پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اور باب مفعلہ کنفرم ہم اسے اس وقت کرتے جب ہمیں فا اور عین کلمہ کے درمیان میں الف نظر آ رہا ہوتا. تو یہاں پہ کوئی الف نہیں ہے قاف اور سین کے درمیان میں، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ یہ باب مفعلہ بھی نہیں ہے.
جب یہ تین پاسبلٹیز نہ ہوں تو کنفرم چوتھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ باب افعال کا لفظ ہے. تو یہ باب افعال سے ہے. اب آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا. آپ مجھے بتائیے عاصم کہ کاف سین میم تین حروف مادہ جب باب افعال میں جائیں گے تو ماضی مضارع اور مصدر کیا بنے گا؟ اچھا، اقسم ماضی ہو گیا، جی یقسم مضارع ہو گیا، جی، اور اقسامن اقسامن مصدر ہو گیا. ماشاءاللہ. مزید فی ابواب کا مصدر بالکل ان کے ناموں پر ہوتا ہے، اس لیے آپ بڑی آسانی سے مصدر بول سکتے ہیں. تو اقسم یقسم اقسامن یہ ہم نے ماضی مضارع اور مصدر بنا لیا. اب ہم جب ڈکشنری کھولیں گے تو ڈکشنری کھول کے ہمیں پتہ چلے گا کہ قاف سین میم حروف مادہ جب باب افعال سے آتے ہیں تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں قسم کھانا. لطف الرحمان خان صاحب نے قاف سین میم کو باب افعال میں ذکر کیا ہے اقسم یقسم اقسامن، حلف اٹھانا، قسم کھانا. اور میں یہاں پر تھوڑا سا ایڈ اور کر دوں کہ یہ فعل جو ہے ود پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے ساتھ با حرف جر ایز اے پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو میں کہوں گا اقسم باللہ. کلیئر ہو گیا؟ تو یہاں اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اقسم بیوم القیامتی، یعنی یہاں پر قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی ہے کہ اقسم میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامتی، قیامت کے دن کی. اب یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کریں گے آپ کہ با کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے حروف جارہ میں جب با آتا ہے تو ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہیں جی میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کے ساتھ. صحیح ہے؟ یہ ترجمہ نہیں کریں گے. یہاں پر وہ پریپوزیشن والا ترجمہ کریں گے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب اگر دیکھا جائے تو اقسم بیوم القیامتی، اقسم ہمارا فعل اور فاعل ہو گیا، بیوم القیامتی ہمارا جار مجرور ہو گیا. جار مجرور جو ہیں یہ جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں ایک فعل بھی ہوتا ہے، تو بڑی آسانی سے ہم اس جار مجرور کو اقسم فعل کے متعلق کر دیتے ہیں. یوں اقسم فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، اور ترجمہ بھی ہمارا بالکل صحیح ہو جاتا ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اب اصل میں جو ٹاپک آ رہا ہے یا پوائنٹ آ رہا ہے وہ آپ نے غور سے سننا ہے، اور وہ ہے جی لا. اب یہ لا جو ہے، تین لاز تو ہم نے پڑھے تھے، لیکن آج میں آپ کو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ایک چوتھا لا بھی پڑھانے لگا ہوں، اور اس چوتھے لا کا نام ہے لا زائدہ. لا نفی جنس، لا نافیہ، لا ناہیہ کے علاوہ بھی ایک لا استعمال ہوتا ہے جسے لا زائدہ کہتے ہیں. زائدہ یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ زائد سے مراد یہاں پر ایکسٹرا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک حرف بھی زائد نہیں ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ زائدہ گرامر والے اس لیے کہتے ہیں کچھ حروف کو کہ جب آپ ترکیب کرتے ہیں تو جو زائد حروف ہوتے ہیں نا ان کو ترکیب میں نہیں لاتے، بس صرف زائدہ کہہ کر گزر جاتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آپ میں سے کس کو یاد ہے کہ جب ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا تو ما حجازیہ داخل کیا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ اور ما حجازیہ نے کیا کیا تھا؟ جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کر دیا تھا. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم منفی جملے کی خبر پر یعنی ما حجازیہ کی خبر پر حرف جر با داخل کرتے ہیں، اور اس سے زور پیدا ہوتا ہے. ماشاءاللہ، اس با سے زور پیدا ہوتا ہے. با اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، یعنی اسم کو مجرور ضرور کرتا ہے، لیکن اس حرف جر با کے معنی نہیں کیے جاتے. بالکل یاد آ گیا نا؟ تو جیسے میں آپ کے سامنے وہ جملہ میں آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَاللَّهُ بِغَافِلٍ. اب یہاں پر جب اس کی ترکیب کی جائے گی نا تو یوں کی جائے گی کہ ما حجازیہ ہو گیا، اللہ اسم ما ہو گیا، با زائدہ ہو گیا، غافلن جو ہے یہ لفظاً یہاں پر مجرور ہے با کی وجہ سے، لیکن محلن
محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے کیونکہ ماں کی خبر منصوب ہوتی ہے، جی جی اور یوں ماں جی حجازیہ اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ صحیح کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں اسے زائدہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ زائدہ گرامر والے اس لیے کہتے ہیں کہ ترکیب کرتے وقت اس زائد حرف کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے، اس اعتبار سے وہ اسے زائدہ کہتے ہیں۔ تو لا اقسم بیوم القیامہ میں لا زائدہ ہے۔ لا زائدہ کیوں ہے؟ لا زائدہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پر لا کے معنی نہیں کیے جائیں گے۔ اگر لا کو آپ نافیہ مان کے معنی کرتے ہیں تو معنی بن جائیں گے کہ میں قیامت کے دن کی قسم نہیں کھاتا۔ صحیح حالانکہ جتنے بھی آپ تراجم اٹھا کے دیکھیں گے سب جگہ پر اس آیت کا ترجمہ یہی لکھا گیا ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں پر یہ لا جو ہے یہ لا زائدہ ہے۔ صحیح اوکے، اس کے بارے میں ایک اور بھی رائے ہے، وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا۔ پہلے اس لا زائدہ والے کنسیپٹ کو اچھی طرح سے کلیئر کر لیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا زائدہ کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں یہی سوچ رہا تھا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں لا جو ہے زائدہ استعمال ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، یقین مانیں محنتیں کی اور ہمارے لیے ساری چیزیں آسان کر دی۔ انہوں نے بتا دیا کہ لا زائدہ جو ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ اوکے، تو لا زائدہ کے استعمال کی پہلی جگہ نوٹ کر لیں، یہ اقسمو سے پہلے یعنی قسم سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ قسم سے پہلے بس جی، یہ لکھ لیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا نا قسم والا اسلوب، کیا یعنی اقسمو، صحیح بس یہ اقسمو کیونکہ قرآن مجید میں یہ استعمال ہی اقسمو کے ساتھ ہوا ہے۔ لا اقسمو بمواقع النجوم، تو ایک استعمال کی جگہ اس کی ہو گئی قسم کے ساتھ۔ لا زائدہ کے آنے کی جو دوسری جگہ ہے نا وہ جگہ یہ ہے، شروع میں یا تو نفی ہوگی یا نہیں ہوگی، پہلے نفی یا نہیں ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نفی جو ہے وہ ما نافیہ سے بھی ہو سکتی ہے، لا نافیہ سے بھی ہو سکتی ہے، لم سے بھی ہو سکتی ہے، لن سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو شروع میں نفی یا نہیں ہوگی، اس کے بعد جو ہے ولا ہوگا جب، تو وہ لا جو ہے وہ لا زائدہ ہوگا۔ میں دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پر ذرا نوٹ کریں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے حصے کو۔ یہاں پر غیر جو ہے یہ نفی کے لیے، تو شروع میں نفی آ گئی، اور آگے دیکھیں ولا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر واو عاطفہ ہے اور لا زائدہ ہے، لا زائدہ ہے۔ دوسری ایگزامپل آپ کو قرآن مجید سے میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اب یہاں پر شروع میں دیکھیں لا جو ہے یہ ناہیہ ہے، یعنی شروع میں نہیں ہے، لا تتخذوا تم مت بناؤ۔ آگے دیکھیں ولا آ رہا ہے، اب واو عاطفہ ہے اور لا یہ زائدہ ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے ایگزامپلز ہیں۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو حدیث سے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم نے لسان القرآن کورس میں بھی حدیث کی تھی، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ تو دیکھیں لا ينظر الى اجسامکم، نفی آ گئی پہلے، اس کے بعد ولا الى صورکم، تو ولا میں واو عاطفہ اور لا جو ہے یہ زائدہ ہے۔ اب یہی اس بات کو سمجھتے جائیں، پھر میں لا زائدہ کے آنے کی تیسری جگہ بھی بتا دیتا ہوں کہ لا زائدہ استعمال کیوں ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی زائد حروف ہوتے ہیں نا یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ان سب کا مقصد جو ہے نا وہ تاکید ہوتا ہے، تاکید ہوتا ہے، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے نا وہ تاکید پیدا ہوتی ہے، یعنی زائد حروف لانے سے تاکید پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے جملہ اسمیہ کو جب منفی بنایا، پھر ہم نے کہا کہ منفی جملے میں تاکید کیسے پیدا کرنی ہے، تو ہم نے با زائدہ استعمال کیا، ٹھیک ہے، تو وہ با زائدہ تھا، تاکید کے لیے استعمال ہوا۔ اب یہاں پر قسم کھائی گئی تو قسم تاکید کے لیے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں، یہ مفہوم دینے کے لیے، صحیح ہے۔ اس کا ترجمہ ہم عام طور پہ
جو ہے وہ نہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں. اگر دو جملوں کے درمیان میں آ جائے نا یہ تو نہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے دیکھیں غیر المغضوب علیہم وللضالین، نہ وہ مغضوب علیہم ہیں اور نہ ہی الضالین ہیں. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور تم مت بناؤ ان میں سے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، بے شک اللہ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری شکلوں کو. تو آپ دیکھیں یہ نہ ہی کے ساتھ ترجمہ ہو رہا ہے. تو لا زائدہ جو ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اب تیسری جگہ جو ہے نا لا زائدہ کی وہ بس نوٹ کر لیں اور پھر ہم اس ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں. تیسری جگہ جو ہے نا لا زائدہ کی وہ ہوتی ہے ان کے بعد. ان پتہ ہے نا آپ کو جو حرف مصدر ہوتا ہے ان. جی جی. اب کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے بعد جو ہے وہ لا زائدہ ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھتا ہوں، آپ کو دیکھیں بات 100% انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ما منعکا، کس چیز نے تجھے روکا، ان لا تسجدہ اذ امرتک. اب ذرا نوٹ کریں، اذ امرتک آپ نے سمجھ لیا ایزیلی کہ جب امرتو کا میں نے حکم دیا تجھے. ما منع کا بھی آپ نے ترجمہ کر لیا کہ ما مینز ایو شیئن، یعنی کس چیز نے منع کا تجھ کو روکا. کس چیز سے روکا؟ ان کے لا تسجدہ، سجدہ نہ کرنے سے روکا، سجدہ کرنے سے روکا. ما منع کا اللہ تسجدہ اذ امرتک، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا. سجدہ کرنے سے روکا، سجدہ نہ کرنے سے روکا نہیں کر رہے ہم ترجمہ. تو اب کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لا زائدہ ہے؟ یعنی اگر یہ لا یہاں پر نہ ہو، اب اس کی ایگزامپل دیکھیں، قرآن مجید ہی اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ لا زائدہ ہے. ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پر آپ کو یہی مفہوم ملے گا، اور وہاں پر آپ دیکھیں لا نہیں ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ. دیکھیں پہلی آیت ہے سورۃ الاعراف کی کہ قالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. دوسری آیت ہے سورہ صاد کی، قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد. اوکے، یعنی قرآن نے ہی بتا دیا کہ اللہ تسجدہ میں لا زائدہ ہے، کیونکہ دونوں جگہ پہ دیکھیں نا ترجمہ آپ اسی انداز میں کر رہے ہیں. وہی کر رہے ہیں، بالکل بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. اس نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا. یہاں بھی ترجمہ کر رہے ہیں ابلیس کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا. دونوں جگہ جب ترجمہ ایک ہی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی جگہ جہاں پر اللہ تسجدہ میں لا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لا زائدہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہوگی. تو لا زائدہ جو ہے اس کی 3 جگہیں ہم نے دیکھی ہیں. نمبر 1 قسم کے بعد، اور وہ آپ کو یہی اسلوب ملے گا قرآن مجید میں، لا اقسمو والا ہی، لا اقسمو لا اقسمو. ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی. دیکھیں سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بما تبصرون. سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب. سورۃ القیامہ میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فلا اقسم بالخنس. سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا اقسم بالشفق. سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد. تو قرآن مجید میں جہاں بھی اقسم آیا نا اس سے پہلے والا لا جو ہے نا وہ لا زائدہ ہے. دوسرا مقام میں نے بتایا ہے کہ نفی یا نہیں کے بعد جب بھی آپ کو ولا ملے گا تو واو عاطفہ ہوگا اور لا زائدہ ہوگا. اور تیسرا مقام میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے بعد جو ہے وہ لا زائدہ ہوتا ہے. اور زائدہ لانے کا مقصد میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، تاکید کے لیے جو ہے وہ زائد حروف لائے جاتے ہیں. تو ایک رائے یہی ہے اس لا کے بارے میں کہ یہ لا جو ہے یہ لا زائدہ ہے اور تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. اور دوسری رائے اس لا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لا زائدہ نہیں ہے، یہ لا نفی کا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پیچھے بات چل رہی تھی تو آپ لا کے ذریعے اس بات کی نفی کرتے ہیں. یعنی
ایک ماحول میں آئے، ماحول میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سب کے سب آخرت کی نفی کر رہے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں ہے. آپ ان سب کی سب باتوں کی نفی کرتے ہیں لا کے ذریعے سے. آپ کہتے ہیں لا نہیں، یعنی تم غلط کہہ رہے ہو. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یعنی یہ اسلوب جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے اس صورت میں. اب ایکچولی چونکہ عربی میں پنکچویشنز تو ہیں نہیں، صحیح ہے نا، یعنی انگریزی میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا نے کوما آئی سویئر، ٹھیک، تو بالکل یہ اسلوب بھی ہم یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے آپ جب بھی گرامیٹیکل انالیسس اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ملے گا کہ یہاں پر لا زائدہ ہے اور تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر اس طرح کا مفہوم ہے. تو الحمدللہ جی ایک آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ. ایک ایک لفظ پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، بہت ساری نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، بہت کچھ نیا ہم نے سیکھا اور الحمدللہ ہمارا جملہ بن گیا. بس میں ایک سوال کر کے تو لیکچر کو ختم کرتا ہوں. الیاس آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ضمائر کی جو 5 اقسام پڑھی تھیں اس کے حوالے سے میں آپ سے بس یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اقسمو ہے اس میں جو ضمیر ہے، فاعل کی ضمیر، وہ کون سی ضمیر ہے؟ تو یہ مرفوع ضمیر ہوگی. مرفوع ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع، بارز ہے یا مستتر ہے؟ تو یہ مرفوع مستتر ضمیر ہے. جی مجھے آپ یہ بتائیں، ہم نے مضارع کی گردان میں کتنے صیغوں میں مستتر ضمیریں مانی تھیں؟ 5 میں 5 میں مانی تھیں. تو یہ 5 میں سے ایک ہے نا؟ جی سر بالکل. جی ماشاءاللہ. ایسے ہی. یعنی یقسمو، تقسمو، تقسمو، اقسمو اور نقسمو، ان 5 صیغوں میں جو ضمیر ہے فاعل کی ضمیر، وہ ضمیر مرفوع مستتر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ضمیر آپ نے ماشاءاللہ پہچان لی، اور وہ ضمیر کون سی ہے؟ مستتر انا کی ضمیر ہے. اوکے ہو گیا. تو الحمدللہ جی انالیسس ہمارا اس آیت کا اس طرح ہو جاتا ہے، لا زائدہ، اقسمو فعل و فاعل، اور فاعل کون ہے؟ انا ضمیر مرفوع متصل مستتر. با حرف جر ہے، یوم مجرور ہے، ساتھی مضاف ہے، القیامتی مضاف الیہ ہے. گویا یوم القیامتی مضاف الیہ ہو کے مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا اقسم و فعل کے، اور پھر اقسم و فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اور ترجمہ ہم کریں گے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تو الحمدللہ جی ہماری پہلی آیت مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.